अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़बान व अदब से शगफ़ रखने वालों के पसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल कलाम के साथ डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम। नाजरीन, इस वक्त किसी भी चैनल पर आप चले जाएं, सिर्फ स्पेशल टीवी एक ऐसा चैनल है जिस पर एक अदबी प्रोग्राम बाकायदगी से पेश किया जा रहा है। खुशी इस बात की है कि उर्दू ज़बान व अदब के तलबा, स्कॉलर्स और ज़बान व अदब से शगफ़ रखने वाले सभी नाजरीन इस प्रोग्राम को सराहते हैं और अपने कमेंट्स के ज़रिए भी इस पर अपना इजहार करते हैं। हमारी कोशिश भी ये है कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और एक संजीदा, एक ऐसी लहर जो अदब में मौजूद है उसकी नुमाइंदगी करते हुए आपको न सिर्फ इस प्रोग्राम के ज़रिए अदब के बारे में मालूमात फ़राहम करें, बल्कि ऐसी शख्सियात से भी मिलाएं जो इस वक्त ज़बान व अदब का एक हवाला है। और उसके साथ हमारी ये भी कोशिश है कि हम ज़बान व अदब को फ़रोग़ दें, आप तक पहुँचाएँ और आप के ज़रिए से आपके दोस्तों तक, आपके अजीज़ों तक और आपके शागिर्दों तक वो बात पहुँचे। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं जनाब सादिक जमील, जो एक बहुत जाने पहचाने शायर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब इनायत आबिद। इनायत आबिद बहुत अच्छे गुलकार हैं और गज़ल की गायकी में खूब महारत रखते हैं। आज हमारी बातें होंगी इन दोनों शख्सियात से, कुछ मीठी कुछ तल्ख़, तो आप भी शरीक हो जाइए हमारी गुफ्तगू में। सादिक जमील साहब, आपके नाम के साथ बाज़ औक़ात लिखा होता है सूफ़ी सादिक जमील, कारी सादिक जमील, कारी सादिक जमील। तो ये जो कारी सादिक जमील है, ये इसकी क्या सबब, इसका क्या है? सबब सीधा से है कि 1965 में मैं क्लास 7 में शायद पढ़ता, छठी में, तो हमारे वो इलाके में कोई कारी नहीं था, तो एक कारी साहब तशरीफ़ लाए फैसलाबाद से, कारी मोहम्मद अशरफ फैज़ी, अभी तक नाम याद है। तो उन्होंने क़राअत की क्लास शुरू की, वहाँ पढ़ाना शुरू किया, तो हम छोटे छोटे शुरू हो गए। तो बस मोहल्ले में पूरे गाज़ियाबाद में कोई नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा मशहूर हो गया कारी के नाम से, तो अब तक चल रहा है। तो आप यानी किरत से आपको, हाँ जी, किरात से जो जी, आपका शगफ़ हुआ, जो मोहब्बत हुई, हाँ जी, बिल्कुल, और कुरान से मोहब्बत शुरू से इख्तियार किया, जी, उसकी वजह से आपको कारी कहा जाता है। अच्छा, ये कब सफ़र शुरू हुआ अदबी आपका, तख्लीकी सफ़र? तख्लीकी सफ़र 70s में शायद मैट्रिक कर लिया था। 70 की दहाई में? जी जी, 70 की दहाई की आगाज़ किया। कहाँ से शुरू किया? शायरी से किया? नसर से किया? नसर का मैं कभी अभी तक नहीं, लिखने का मौका नहीं मिला। शायरी से किया और पंजाबी शायरी से किया। अच्छा, तो हाँ, उस वक्त अवेलेबल हमें जो थे ना, ये मीडिया वगैरह कहाँ था, तो हमारे साइकिल भी नहीं होती थी जाने आने के लिए कि किसी के पास जाएं और इख्तिसाब कर सकें। तो फिर ऐसे ही वो हमारे एक थे दोस्त गुलाम अहमद ताहिर, मुस्लिम अवैसी के शागिर्द थे वो, तो वो पंजाबी शायरी करते थे। उन्होंने एक दफ़ा मुझे ऐसे बातें कर कहते, यार तू शायर बन सकता है। मैं शायर बनते तो हैं ही नहीं, तो मैं कैसे बन सकता हूँ? कहते तेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं तो हो जाएगा। बस फिर वो उसके बाद वो अल्लाह ने करम किया, नाते लिखना शुरू कर दी। अच्छा, आपने पहले क्या लिखा पंजाबी में? पंजाबी नाते, वो उस दौर में पता है वो रमज़ान में पार्टियाँ होती हैं सुबह सुबह जगाने वाले रमज़ान शरीफ में, तो लड़के हमारे पास, अब हम भी लड़के ही थे, तो नाते फिल्मी तर्जों पर। जब आप लड़के थे? हाँ, जब आतिश जमा था। तो फिल्मी तर्ज पर नाते होती थी, वो लिख के देते थे, हम तो लोग गाते थे, अपना पढ़ते थे सुबह सुबह जो वो पार्टियाँ होती थी रमज़ान शरीफ में। तो नात से आपने शुरू किया लिखना, और वो भी पंजाबी ज़बान में? पंजाबी ज़बान शुरू किया। तो कितनी अब तक किताबें छप गई आपकी? किताबें तो मेरी एक ही छपी हैं अभी, तो 4 जो हैं माशाल्लाह चारों प्रोसेस में हैं। जो किताब छपी आपकी, उसका क्या नाम? दरबदर। हाँ, उसकी नॉमिनेशन भी हुई प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। वो किस गज़ल, क्या है? गज़ल का, गज़लों का मजमूआ। जी जी, बिल्कुल। जनाब इनायत आबिद साहब। जी आबिद साहब, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, मैंने आपको सुना है,
اور آپ کی جو گائکی ہے اس پر بھی آپ کو خوب مہارت ہے، لیکن آپ مین سٹریم میں نہیں آ سکے، اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ جس دور میں ہم انٹر ہوئے نا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ، اس وقت بہت مہان لوگ چھائے ہوئے تھے، مہدی حسن، غلام علی اور اس لیول کے حسین بخش گلو، تو اس لیول کے لوگ چھائے ہوئے تھے، اور وہ بڑے ماہر بھی تھے، علم کسب کے وہ دائی بھی تھے، ہر طرف سے وہ پرفیکٹ لوگ تھے، تو ہم ذرا بچے تھے۔ اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں تھے نا، اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں تھے آپ کی شہرت کے، ریڈیو کی اجارہ داری تھی یا ٹی وی کی اجارہ داری تھی، اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ لوگ ذرا خاندانی بھی تھے نا، تو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو لوگ میوزک میں انوالو تھے وہ ان کے عزیز و اقارب بھی تھے نا، وہ ان کو پروموٹ کرتے تھے، ان کو پروجیکٹ کرتے تھے، نئے آنے والے لڑکوں کو وہ اتنا پروموٹ نہیں کرتے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گاتے ہوئے؟ تو 50 سال لگا لیں۔ اچھا، یس، نصف صدی ہو گئی لیکن آپ کو۔ میں نے خاص طور پہ اپنی بات کروں گا، میں نے کمپٹیشن کیا ہے ان سے، ان کے مقابل گایا ہوں، ان کے پیرلل گایا ہوں، ان سے اچھا گایا ہوں، اور اپنا مقام بنایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے دوسرے ملکوں میں جا کر بھی اپنی گائکی کا مظاہرہ کیا، جی، تو کس کس ملک میں گئے آپ؟ میں لندن گیا ہوں، جی، ناروے گیا ہوں، دبئی گیا ہوں، شارجہ گیا ہوں، تاشکند کی طرف گیا، یعنی روسی جو ریاستیں ہیں ان کی طرف بھی آپ گئے؟ ایشیا میں گیا ہوں۔ ہالینڈ بھی گئے آپ؟ ہالینڈ نے بھی جانا ہوں۔ اچھا، تو وہاں آپ کی گائکی کو سراہا گیا؟ سر، گائکی تو بندے کو آنی چاہیے، ہر بندے کو آنی چاہیے؟ نہیں، جو گاتا ہے، جو گاتا ہے، جو گاتا ہے اس کو گائکی آنی چاہیے، اس کو علم کسب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں نوٹ لگا رہا ہوں یہ مدھم ہے، یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ تیور کومل ہے، تو یہ جب پتہ ہوگا آپ کو تو تبھی آپ لوگوں کے دلوں پہ قابو پائیں گے۔ صادق جمیل صاحب، جب آپ نے شاعری شروع کی تو ضرورت محسوس ہوئی کسی سے اصلاح لینے کی، کسی سے سیکھنے کی؟ ہاں، ہر ویسے پنجابی کے بے استادات ہونا نہیں چاہیے تھا، تو وہ میں نے عرض کیا نا، غلام احمد صاحب تھے، وہ وہی تھے پورے ہمارے غازی آباد میں، بابی نجمی کے وہ استاد وہی ہیں، بابا نجمی بھی انہیں کے شاگرد ہیں، تو ہم اکٹھے ایک محلے میں رہتے تھے، تو پھر وہ ہماری ملاقات ہوگی شہزاد احمد سے، یہ گروپ کینٹ میں تھے، جی، سارے کینٹ میں تھے، بڑے معروف۔ ہاں، ہم نے تھوڑے پار نکالے تو باہر نکلے تو شہزاد صاحب سے ملاقات ہو گئی، اظہار شاہین، بشیر رضمی، اختر عمانی، یہ سارے وہ، اور یہ اپنے فن کے پتہ آپ کو ماہر لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، تو پھر انہوں نے پھر جو اب ان کے ساتھ رہ کے جو حاصل ہوا، ان کو دیکھ کے، ان کو سن کے، تو پھر بڑا کچھ ملا۔ پھر اختر عمانی صاحب سے باقاعدہ میری استادی شاگرد ہوئی۔ اچھا، اختر عمانی صاحب آپ کے باقاعدہ؟ جی جی بالکل، جو استاد ہیں؟ ہاں، وہ جگر صاحب کے شاگرد تھے، وہ جگر مراد آبادی کے وہ شاگرد؟ جگر مراد آبادی میرے دادا استاد ہیں۔ ماشاءاللہ، تو کچھ کلام سنائیے۔ جی، میں تو کیا سنا رہے ہیں آپ؟ جی، میں غزل سنا سکتا ہوں۔ غزل سنا جی جی، تو غزل سے آپ کی غزل سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دینے آئی مجھے ہوا شاباش، دینے آئی مجھے ہوا شاباش، تیرا جلتا رہا دیا شاباش، واہ جی واہ، واہ واہ۔ دینے آئی مجھے ہوا شاباش، تیرا جلتا رہا دیا شاباش، تو نے آخر ڈبو ہی دی کشتی، تو نے آخر ڈبو ہی دی کشتی، تیرے شاباش نا خدا شاباش، واہ جی واہ۔ تو نے آخر ڈبو ہی دی کشتی، تیرے شاباش نا خدا شاباش۔ اور شعر سنے، تو قفس توڑ کر نکل آیا،
تو قفس توڑ کر نکل آیا، اس طرح ہوتے ہیں رہا، شاباش، ہاں اس طرح ہوتے ہیں رہا، شاباش، اور جس طرح تو نے بے وفائی کی، جس طرح تو نے بے وفائی کی، تجھ کو 100 بار دوستا، شاباش، جس طرح تو نے بے وفائی پر بھی شاباش، واہ جی واہ، جس طرح کیا طنزیہ انداز ہے، جس طرح تو نے بے وفائی کی، تجھ کو 100 بار دوستا، شاباش، اور شعر سنیں، آج تک مل رہی ہے مجنوں کو، آج تک مل رہی ہے مجنوں کو، داد و تحسین و مرحبا، شاباش، واہ جی واہ، آج تک مل رہی ہے مجنوں کو، داد و تحسین و مرحبا، شاباش، اور روز جب دیکھتا ہوں میں اس کو، شعر سنیں، روز جب دیکھتا ہوں میں اس کو، مجھ کو دیتا ہے آئینہ، شاباش، شاباش، واہ واہ واہ، روز جب دیکھتا ہوں میں اس کو، مجھ کو دیتا ہے آئینہ، شاباش، واہ واہ، اور جب خطا کر کے ہوش میں آیا، جب خطا کر کے ہوش میں آیا، میں نے ابلیس سے کہا، شاباش، جب خطا کر کے ہوش میں آیا، میں نے ابلیس سے کہا، شاباش، اور شعر سنے حضور، زندگی اس طرح گزار جمیل، زندگی اس طرح گزار جمیل، حشر میں خود خدا کہے، حشر میں خود کہے خدا، شاباش، زندگی اس طرح گزار جمیل، زندگی اس طرح گزار جمیل، حشر میں خود کہے خدا، شاباش، لے جی شاباش، صادق جمیل صاحب، تیرا جلتا رہا دیا، شاباش، آپ کے لیے بھی شاباش، اور صادق جمیل صاحب مشاعرے ہوتے ہیں، آپ بھی مشاعروں میں جاتے ہیں، ایک کلچر ہے جو ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے، جو فروغ پایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو استاد ہے اس نے 5-7 شاگردوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے تاکہ اسے خوب داد ملے۔ اچھا، یہ مصطفی سے لے کر صادق جمیل تک سبھی اساتذہ ہیں، تو یہ جو رجحان ہے، کیا اس سے وہ جو داد ملتی ہے کیا وہ کبھی ابدی بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ جو مصطفی سے لے کر شروع کیا نا، ایسا ہی ذوق کے اپنے ہوتے تھے، آتش کے اپنے 20 شاگرد پیچھے بیٹھے ہوئے، مصطفی کے تو بہت زیادہ تھے نا جی، اگر مصطفی کے شاگرد نہ ہوتے تو ان کے 8-10 دیوان اور ہوتے۔ مصطفی ایسا ہی ہے، اور مصطفی نو ڈاؤٹ بڑے اچھے شاعر تھے، اور اچھا کہ ہر ایک نے اپنا اچھا شاگرد پیچھے مصرع اٹھاتے تھے اپنا، استاد نے مصرع پڑھا، شاگرد مصرع اٹھا رہے، تو یہ ایک تو دھاگ بٹھانا ہوتی تھی آپ نے، اب میرے غالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذوق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آتش بھی اپنے اپنے دور میں، اپنے دور میں سب بیٹھے ہوئے، تو وہ اس لیے ضروری ہوتا تھا۔ اب تو یہ ہے کہ ہر کو پتا ہوتا میں کتنے پانی میں ہوں، ہے نا، تو وہ اگر کم پانی ہونا پھر داد پانی بھر دیتی ہے، اچھی بات کی ہے، داد پانی بھر دیتی ہے کہ یار ہمارا استاد تو بہت بڑا شاعر ہے، کیونکہ یہ ادوار ہے جو سودا کا دور ہے، اس میں میر ہیں، اس میں سوز ہیں، اس میں مصطفی ہیں، اور یہ الگ زمانہ، اور جو ذوق کا ہے وہ غالب ہیں، ذوق ہیں، مومن ہیں، داغ ہیں، یہ سودا پہلا دور ہے اور ذوق جو ہے وہ بعد کا دور ہے۔ بہرحال یہ کلیریفائی میں نے اس لیے کر دیا تاکہ آپس میں مکس نہ ہو۔ بالکل۔ عنایت عابد صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھی غزل گاتے ہیں، تو یہ جو پیچھے رہ جانے کا ایک عمل ہے، اس میں جو معاشیات ہے، جو معاشی طور پہ انسان کا مستحکم ہونا ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا جب ٹی وی کا دور تھا، ریڈیو کا دور تھا، اور اس میں لوگ وہاں سے نکھرتے تھے، لیکن یہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، تھوڑا بہت جو بھی کیا، لیکن اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا ہے تو یوٹیوب کے ذریعے کئی لوگ متعارف ہوئے ہیں، اور وہ اتنے مشہور ہوئے ہیں کہ آخر کار ان کو ٹی وی والے اور چینلز والے جو ہیں انہیں بلانے پر اور انہیں گوانے پر مجبور ہیں۔ اس میں کیا کوئی معاشی جو پہلو ہے وہ بھی کار فرما ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ معاشی پہلو، یہ زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے،
کہ لوگ سیلف انویسٹمنٹ کر کے میدان میں آئے ہیں، ان میں سے کچھ کامیاب ہو گئے، کچھ رہ گئے، تو یہ کوئی گائکی نہیں ہے۔ نہیں، اس کا فیصلہ آپ اور میں تو نہیں کریں گے نا، اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے جنہوں نے اس کو سننا ہے۔ میں تو کروں گا نا، کیونکہ میں تو فیلڈ میں ہوں۔ جی جی جی، مجھے پتا ہے کہ یہ جو سر لگا رہا ہے یہ کیا لگا رہا ہے۔ جی جی ہیں جی، اب بدو بدی جو ہے یہ تو نہ سر لگتا، یہ اس قسم کے جو گانے سوشل میڈیا دے رہا ہے یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور بہت بڑی زیادتی ہے کہ سر کو آپ پیچھے کر رہے ہیں اور ایسے ان جینوئن لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جن کا یہ کام نہیں اور جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن صادق جمیل صاحب، جب ہم سنتے ہیں تو بڑے بعض سنگر بڑے سریلے بھی ہیں، بڑی اچھی ان کی کمپوزیشن ہے، بہت اچھی ان کی لے ہے، بڑا اچھا گاتے ہیں، اور وہ گا بھی رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ویڈیو کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کردار ہے اس کا، سوشل میڈیا کا؟ سوشل میڈیا کا بھی، گلیمر کا بھی، دونوں کا، کہ بعض اوقات تو لوگ جو ہیں گانے کو کم سنتے ہیں تو ایکٹر یا ایکٹریس کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو ماڈلز ہیں ظاہر ہے وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ جی، اور مہدی حسن یا غلام علی یا اس قسم کے جو ہمارے لیجنڈ ہیں ان کو تو ضرورت نہیں پڑی لڑکی کی۔ نہیں، لیکن ان کے جو گیت ہیں وہ تو پکچرائز ہوئے نا ہیروئنوں پہ اس دور کی۔ فلم اور بات ہے، لیکن اب تو خاص طور پہ لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے، جی آپ اس گانے میں حصہ لیں۔ ان کو تو نہیں ضرورت پڑی، مہدی حسن نے تو گلوں میں رنگ بھرے میں کسی لڑکی کو ڈالا۔ ان میں اصل اوریجنلٹی زیادہ تھی، ان میں جو تھا نا فن کاملیت کام کیا، اوریجنل کیا، وہ محسوس ہی نہیں ہوا کوئی اور کسی انسٹرومنٹ کو یا کسی اور ساتھ کو ساتھ لیا جائے یا کوئی اور چیز ساتھ امداد کے طور پر لی جائے ساتھ۔ تو وہ تو کامل لوگ تھے، اپنے فن پہ انہیں یقین تھا۔ مہدی صاحب نے آڈیو گایا نا، یہ تو بات کی بات جو بعد میں دور آیا ہے، لیکن انہوں نے حکمرانی کی پوری دنیا میں اور ایک شخص کو منوایا کہ میں مہدی حسن ہوں۔ لیکن اب آج کل بغیر خاتون کے بولو پروفیشنلزم ہے سارا، جی منوانا واقعی بہت مشکل ہے۔ بڑے زوروں سے منوایا گیا، حفیظ جالندھری نے کہا تھا بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ ہمارا گفتگو کا جو سلسلہ ہے جہاں رکا تھا وہیں سے ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا عنایت عابد صاحب آپ سے کہ جو یہ آڈیو اور ویڈیو بنتا ہے اس کا بھی ایک کردار ہے آج سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور وہ گیت مقبول ہوتے ہیں، بہت سے گیت ایسے ہیں جو اس وقت مقبول ہیں۔ آپ کیوں نہیں بناتے؟ پیسہ بڑا لگتا ہے جی، تو پیسہ آپ مجھے دیں نا تو میں کروا دیتا ہوں۔ نہیں، شہرت آپ نے پانی ہے، پیسے میں دوں؟ غزل میں نے آپ کی گانی ہے، کیوں دوں میں؟ غزل میں نے آپ کی گانی ہے۔ اچھا، وہ گانے کا دور بھی اب نہیں رہا، بالکل۔ اب جو ہے شاعر خود ہی اپنی غزل سنا رہا ہوتا ہے اور اس کو ویوز مل جاتے ہیں اس کی غزل پہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے ساتھی شاعر جو ہیں وہ روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی غزل دے جاتے ہیں جسے تیار کریں۔ بھئی میں تیار کر کے کہاں جاؤں؟ اچھا، ایک آڈیو ویڈیو پہ تقریباً کتنے اخراجات آ جاتے ہیں؟ تقریباً 40-50 لاکھ کہہ لیں کہ کتنے کہیں گے آپ؟ نہیں 40-50 لاکھ تو بہت زیادہ ہیں، 4-5 لاکھ ہوں گے۔ ہزاروں کا دور تو گیا، لاکھوں کا دور۔ لاکھ ہوں گے، یہ لگ جاتے یہ ہزاروں کا دور تو اب ہے ہی نہیں، ہزاروں کا دور نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، یہ بھی رکاوٹ۔ صادق جمیل صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ایک ایسا فنکار جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، وہ اچھا گاتا ہے۔ اب عنایت عابد ہی دیکھیں، بہت اچھا گاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، مالی وسائل، جس کے ذریعے یہ سوشل میڈیا پر چھا سکیں، اور پھر یہی ادارے جو انہیں نظر انداز کر رہے ہیں یہ ان کی ضرورت بن جائے۔ تو عنایت عابد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پھر جو ہمارا ریڈیو ہے یا ٹی وی ہے اس کا کیا کردار رہ گیا ہے فن کے فروغ میں؟ کچھ بھی نہیں، جاتے ہیں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ الو بول رہے ہوتے ہیں،
نہ کوئی پروگرام ہوتا ہے، نہ کوئی مشاعرہ ہوتا ہے، نہ کوئی کبھی کبھی تو الو کے کچھ ساتھ، ہوتا ہی نہیں کبھی ہے، تو الو کے ساتھ الو کے پٹھے بھی مایوس ہو کے آ جاتے ہیں۔ یعنی جو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے وہ کر رہے تھے ڈرامہ، جی ہاں، ڈرامہ سیریل جب کر رہے ڈرامہ سیریل کر رہے تھے، اس میں نے آپ کا کریکٹر کیا تھا۔ اب میرا ہی ڈرامہ سیریل آپ کا تھا ڈرامہ تھا اور جس میں آپ نے سنگر، گلوکار کا گلوکار کردار کریکٹر آپ تو نے کتنی کیا تھا۔ رونق تھی، کتنی رونق۔ ہے جی، ایسے جب جیسے چاند ستارے پھر رہے ہیں، تو اب نہیں ہے۔ اب تو وہاں پروڈیوسرز کا، کیمرہ مینز کا، دیگر جو لوگ ہیں ٹیکنیکل، ان کا ایک جمع غفیر ہے، بالکل، لیکن کام کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں یہ گویا ہاتھی بن گئے ہیں، جی بالکل، ایسے ہاتھی ہیں جنہیں پالنا ضروری ہے، لیکن ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو کوئی غزل سنائیے۔ بات یہ ہے کہ آج بغیر میوزک کے، اور وہ جو کوئی بات نہیں، آپ نے کہا اور ہم چلے آئے ہیں جی۔ جی بسم اللہ۔ تو آپ ہی کی غزل سے میں واہ، ابتدا کروں جی گا، بسم اللہ۔ کیونکہ یہ ایک نئی ٹیون ہے۔ اگر میں دوسری گائی تو میں یہ بھول جاؤں گا، تو پہلے میں یہ گا جی جی وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، واہ واہ، وہ ہے یا ماہتاب پانی میں، کھل رہا ہے گلاب پانی میں، واہ، وہ ہے یا سبحان پانی، پانی، کھل رہا ہے گلاب پانی میں۔ اب یہ کسی کو نہیں آتا، واہ واہ واہ، یہ غزل کا انداز کسی کو نہیں آتا ہمارے ملک میں۔ عشق ہے یہ شماریات نہیں، عشق ہے یہ شماریات نہیں، پھینک دو سب حساب پانی، واہ، کھل رہا ہے گلاب پانی، سبحان سبحان، وہ ہے یا ماہتاب پانی، واہ، اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، اس کو احسان کیا جتا بیٹھا، بہہ گیا ثواب سبحان اللہ، کھل سبحان اللہ، رہا ہے گلاب پانی میں۔ واہ، وہ یہ نہیں سر لگا سکتے جو گا رہے ہیں، ایسا ہی ایسا ہی، جھیل روشن ہوئی کناروں تک، یہ سنیں، جھیل روشن ہوئے کناروں تک، جھیل جھیل روشن ہوئی کناروں تک، کس نے رکھ دی سبحان کتاب پانی، واہ واہ، کس نے رکھ دی کتاب پانی میں، جانے کس نے چرا لیے سبحان، جانے کسی نے چرا لیے، جانے کس نے چرا لیے میں نے رکھے تھے خواب
کھل رہا ہے گلاب پانی میں، سبحان اللہ، وہ ہے یا ماہتاب پانی۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ یہ کام صادق جمیل کام صاحب، ہے۔ آج جو معاملہ ہے جی جی، وہ یہ ہے کہ لوگ بے روزگار ہیں، روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، بجلی کے بلوں پر جو ہے خودکشی ہو رہی ہے، اور بھی اتنے سارے معاشرتی مسائل ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں۔ داغ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جناب حضرت دل بھی عجب الو کے پٹھے ہیں، جناب حضرت دل بھی عجب الو کے پٹھے ہیں، جہاں دیکھا ہنسی کوئی بگڑ بیٹھے مچل بیٹھے۔ تو لیکن شاعر جو ہے، آج کا شاعر، وہ بھی دل کی بات ہی کر رہا ہے، محبت اور حسن سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہماری جو شاعری ہے وہ کتنی ریلیونٹ رہ گئی ہے معاشرے کے ساتھ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہم تو ایسی شاعری کے خلاف ہیں۔ دیکھیں، محبوب کی زلفوں کی، محبوب کی آنکھوں کی، محبوب کے ہونٹوں کی، محبوب کی کمر کی، محبوب کے قد کی، کس کی تعریف نہیں ہو چکی؟ اب اس کو مکھی و مکھی مارنے والی بات ہے، یا باتوں کو دہرانے والی بات ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے اس سے بغاوت سمجھے کی ہے، آپ بھی ان میں شامل ہیں، کہ اور مسائل ہیں زندگی میں، اور بھی کام ہیں زمانے میں، محبت کے سوا بالکل کام ہیں جو کیے جا سکتے، اور جو مضامین اتنے ہمارے گرد مضامین بکھرے پڑے ہیں۔ میں بھی غزل پیش اس میں بھی دیکھیں گے آپ کہ جن کو ہم موضوع بنا سکتے ہیں غزل کا عنوان اتنا وسیع ہے غزل کا کہ اس میں کوئی بھی چیز سمو سکتی ہے۔ جی بالکل بالکل، اگر کوشش کریں۔ جی غزل بڑی وسعت ہے غزل کے دامن۔ بالکل، تو یہ وجہ ہے کہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے معاشرے کی۔ دیکھیں، وہ جو معاشرہ تھا، نوابوں کا معاشرہ تھا، ہاں جی، راجاؤں کا معاشرہ تھا، لکھنؤ تھا، لیکن اس وقت بھی میر نے دل اور دلی کو ایک کر دیا تھا۔ ہاں بالکل، جتنا دکھ ہے میر کی شاعری میں دل کا، وہ اصل میں دلی کا دکھ ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو اس وقت بھی شاعر جو ہے اپنے معاشرے سے جڑا ہوا تھا بالکل، اور زندہ بھی وہی رہا جو اپنے معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے کلام غزل دیکھیں، امن کی خاطر جنگی منظر دفن کیا، امن کی خاطر جنگی منظر دفن کیا، میں نے شیشہ اس نے پتھر دفن کیا، واہ واہ واہ، امن کی خاطر جنگی منظر دفن کیا، میں نے شیشہ اس نے پتھر دفن کیا۔ اور شعر سنے، پہلے ایک دبائی فائل یادوں کی، پہلے ایک دبائی فائل یادوں کی، رفتہ رفتہ سارا دفتر دفن کیا، پہلے ایک دبائی فائل یادوں کی، واہ جی واہ 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 واہ، پہلے ایک دبائی فائل یادوں کی، رفتہ رفتہ سارا دفتر دفن کیا۔ اور شعر آپ سب کی نظر، اور یہ ہمارا المیہ ہے، ننھے پھول کا بوجھ ہی کتنا ہوتا ہے، ننھے پھول کا بوجھ ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن سارے شہر نے مل کر دفن کیا۔ وہ قصور واقعہ ہوا تھا۔ اور فلسطین بھی دیکھ جی، فلسطین میں بھی جی، ننھے پھول کا بوجھ ہی کتنا ہوتا ہے، ننھے پھول کا بوجھ ہی کتنا ہوتا ہے، لیکن سارے شہر نے مل کر دفن کیا۔ میری آنکھیں بنجر ہونے والی تھیں، میری آنکھیں بنجر ہونے والی تھیں، ان میں جب کل رات سمندر دفن کیا۔ میری آنکھیں بنجر ہونے والی تھیں، ان میں جب کل رات سمندر دفن کیا۔ اللہ اکبر، پہلے قبر بنائی سارے خوابوں کی، پہلے قبر بنائی سارے خوابوں کی، پھر آنکھوں کو اس کے برابر دفن کیا۔ پہلے قبر بنائی سارے خوابوں کی، پھر آنکھوں کو اس کے برابر دفن کیا۔ اور یار ندیم صاحب، ہم سا سادہ ہوگا کون زمانے میں، ہم سا سادہ ہوگا کون زمانے میں، کمتر کو اپنایا بہتر دفن کیا۔ ہم سا سادہ ہے نا، ہم سا سادہ ہوگا کون زمانے میں، کمتر کو اپنایا بہتر دفن کیا۔ اور
زیس کا دوسرا منظر دیکھنے کی خاطر، آہا، زیس کا دوسرا منظر دیکھنے کی خاطر جلدی جلدی پہلا منظر دفن کیا۔ زیس کا دوسرا منظر دیکھنے کی خاطر جلدی جلدی پہلا منظر دفن کیا، اور اتنے ہم شفاف جمیل ہوئے فوراً، واہ، اتنے ہم شفاف جمیل ہوئے فوراً، ایک لحد میں اندر باہر دفن کیا، واہ واہ، ایک لحد میں اندر باہر دفن کیا، امن کی خاطر جنگی منظر دفن کیا، میں نے شیشہ اس نے پتھر دفن کیا۔ واہ جی واہ، واہ واہ، بہت اچھی۔ عنایت عابد صاحب، جب آپ شاعری سنتے ہیں اور پھر آپ گاتے ہیں تو گانے میں شاعری کے خیال کا کتنا دخل ہوتا ہے؟ ہاں، پہلے پڑھتے ہیں ہم، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں، پھر اس کے جو وہ ہوتے ہیں نا اوزان، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ردم میں ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کے لفظ آ رہے ہیں وہ 1 2 3 4، یہ 4 ماترے میں ہے، تو یہ تو کہروا لگے گا اس پہ ہے جی، تو اس ٹھیکے کو، اس ردم کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم اس کی ٹیون بناتے ہیں، پھر وہ گاتے ہیں، پھر اثر پذیری بھی یعنی دیکھتے ہیں۔ یہ جو خیال ہے، دیکھیں نا، ایک غزل ہے جس میں انبساط ہے، خوشی ہے، ایک غزل ہے جس میں غم ہے، ایک غزل ہے اس میں کوئی اور تاثر ہے، تو کیا وہ جو تاثر ہے جب آپ راگ کا یا راگنی کا انتخاب کرتے ہیں تو کیا اس کا تاثر اس میں شامل ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ انتخاب کرتے ہیں کہ کس راگ میں نے گانا ہے؟ راگ سلیکٹ کرتے ہیں جی، وہ تو ایمن ہے، یہ ایمن ہے جی جی، اب ایمن رات کا راگ ہے، اچھا اچھا اچھا، جی جی، یہ دوپہر میں گایا دوپہر میں گایا، رات کو گایا، اور مڈ نائٹ کا راگ ہے بالکل۔ تو جب کوئی ایسی پوئٹری آئے گی ہمارے سامنے تو پھر ہم اس قسم کے راگ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے نوٹس استعمال ہوں گے اس لفظ پہ۔ اچھا صادق جمیل صاحب، ایک اور سوال جو میں آپ کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں، آج کل ایک طبقہ ہے سرکاری شاعروں کا اور دوسرا ہے غیر سرکاری شاعروں کا۔ سرکاری شاعر جو ہیں وہ سرکاری مشاعروں میں جاتے ہیں اور اچھے خاصے دام بھی لیتے ہیں اور ان کی بڑی اچھی ویڈیوز بھی بنتی ہیں، اور جو غیر سرکاری ہیں وہ عام مشاعروں میں جاتے ہیں، ان مشاعروں میں جس میں عام طور پہ لوگ نہیں ہوتے، سننے والے نہیں ہوتے، شاعری ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور اس کے بعد خوش ہو کر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک تفریق ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سرکاری شاعر اور غیر سرکاری شاعر جو یہ آپ جو میں نے رزلٹ نکالا نا ابھی یہ آ گیا ہے، ربیع الاول شریف آ گیا، تو ابھی مشاعرے ہوں گے، سرکاری مشاعرے ہونے ہیں، تو وہاں وہ لوگ جنہوں نے کبھی نعت نہیں کہی یا زندگی میں ایک نعت کہی ہے، وہ وہاں شاید صدارت بھی کر رہے ہوں گے، وہ وہاں ہوں گے، موجود بھی ہوں گے، اس لسٹ میں ان کا نام موجود ہوگا، اور ہمارے جیسے شاعر جنہوں نے زندگی نعت کے لیے وقف کی ان کا کہیں نام نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ کچھ پی آر بھی لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ ڈیرے بستر لگا دیا ہے تیرے گھر کے سامنے، وہ وہیں چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی دال گلے گی نا ہماری، تو لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ اور جو دیکھیں ہم جو شاعر بیٹھے ہیں، سارے مشاعرہ پڑھا، شاعروں کو سنایا، یہ سورس آف انسپریشن ہے، لوگوں کو ہمیں متاثر کرنا ہے، ایک جنریشن کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمیں ہمارا اصل میں تو ایجوکیٹ کرنا، ایجوکیٹ کرنا ہے، جو ہمارا یہ نہیں پورا ہو رہا، لوگ اس میں دلچسپی بھی نہیں لیتے، اس سے دلچسپی نہ لینے کے بجائے وہ این جی اوز جو ہیں نا، ان کا بھی قصور ہے کہ وہ لوگوں کا انوائٹ ہی نہیں کرتے ہیں، شاعروں کے حد تک بلا لیا، اور ہوتا کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب شاعر ہیں، تو جو بلاتے ہیں وہ ان کا بھی سلوک اچھا نہیں ہوتا ہے، شاعروں کے ساتھ بلا تو لیا، ہاں جی،
دیکھو آپ 4 گھنٹے ان کو بٹھایا ہوا ہے آپ نے، 4 گھنٹے کے بعد اگر وہ بھوک تو لگے گی نا اس کو بیچارہ، شاید تو ویسے وہ اس کو ضرورت ہوتی ہے پہلے بھی تھوڑی تو اس کو ویسے اٹھا کے بھیج دیا، چائے کا پلایا تو وہ کوکڑے لسن ڈے بیچارے، وہ تو بہت بری حالت میں. تو یہ بھی ہے. دیکھیے انجم رومانی صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ایوارڈ مل گئے ہیں، بالکل، تو اب مجھے اگر پرائڈ آف پرفارمنس ملے گا تو میں انکار کر دوں گا. تو یہ جو بدسلوکی ہے اور ناانصافی کی فضا ہے، پی ٹی وی میں بھی ہے، ریڈیو میں بھی ہے، اور جو ہمارے جو دیگر ادارے ہیں جو مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں، اور کبھی شاہی کلا میں کبھی کہیں، یہ سارے یہی کام کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف کوئی احتجاج کیوں نہیں آتا؟ احتجاج کرنے سے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کان بند ہوئے، وہ کان ہی بند ہیں جو آواز سننے والے ہوتے ہیں نا، احتجاج کی آواز سننے والے کان اور ہوتے ہیں. واہ، بہت اچھی بات کی کہ یہاں ہمارے معاشرے میں جو احتجاج ہے، پرامن احتجاج جو ہے، اس کی آواز کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہ بالکل حاصل گفتگو جملہ ہے. عنایت عابد صاحب، آپ کی غزل کوئی اور ہمیں سنائیں جو پہلے سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سنایا ہے اس سے بہتر تو کوئی اور نہیں لگتی مجھے. لیکن درباری خوب پھیل گئی بات شناسائی کی، خوب پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، خوب پھیل گئی بات شناسائی کی. وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی، خوب کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی یہ درباری میں اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ
جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحا. واہ 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 واہ، کیا کہنے عنایت عابد صاحب. بہت شکریہ صادق جمیل صاحب اور عنایت عابد صاحب. پروین شاکر کی اس غزل کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.